बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब अल्लाह के महबूब का पार्ट नंबर 7 सफ़ा नंबर 68 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह ताला 9 माह तक माँ के पेट में बच्चे की परवरिश करते हैं। नशोनुमा और खुर्दो नोश के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे को फराहम करते हैं। जिस सिफ्त रहीमी से उस खुर्दोनोश का इंतज़ाम हुआ, रूहानियत में इस सिफ्त को रब कहते हैं। अल्लाह ताला अपनी इस सिफ्त का इल्म बयान फरमाते हैं। वो कैसी पाक ज़ात है जो माँ के पेट में तस्वीर कशी करके खूबसूरत शक्ल सूरत बनाती है और इस दुनिया में ले आती है। अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे को वो तमाम ग़िज़ाएँ फ़राहम करते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके बच्चे के अंदर तवानाई पैदा हुई, उसकी शक्ल सूरत बनी और फिर एक जीती जागती तस्वीर इस दुनिया में आ गई। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के सीने में दूध ग़िज़ा की सूरत में पहले से मौजूद होता है। बच्चा ज़रा बड़ा होता है तो उसके लिए गंदम पहले से मौजूद है, रोटी के साथ गोश्त मौजूद है ताकि वो खा सके। तालीमी सिलसिला शुरू होता है तो स्कूल और असातिज़ा पहले से मौजूद होते हैं। यानी पैदाइश से लेकर मरते दम तक इंसान जो कुछ भी इस्तेमाल करता है वो पहले से मौजूद होता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान ने पैदा होने के बाद अपने लिए खुद पैदा की हो। अगर इंसान ने कोई चीज़ बनाई भी है तो वो अल्लाह ताला के पैदा करदा वसाइल से बनाई है। इंसान को ज़िंदगी और वसाइल अल्लाह ताला ने अता किए हैं, लेकिन हर आदमी ये कहता है कि मैं रोटी खाता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं तालीम हासिल करता हूँ, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा शौहर है, ये मेरे बच्चे हैं। सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला आपकी बीवी को पैदा ही ना करता तो वो आपकी बीवी कैसे बनती? इसी तरह बीवी कहती है ये मेरा शौहर है। अगर अल्लाह ताला शौहर को पैदा ही ना करता तो शौहर कैसे बनता? आदमी रोटी खाता है, अगर अल्लाह ताला गेहूं पैदा ना करता, गंदम पीसने के लिए चक्की ना होती, आटा गूंदने के लिए पानी ना होता, रोटी पकाने के लिए तवा ना होता, आग ना होती, मैदा ना होता, तो आदमी रोटी कैसे खा सकता है? गर्ज इंसान की ज़िंदगी और निज़ाम पर जितना भी गौर व फिक्र किया जाए, यही हकीकत मुनकशिफ होती है कि यहाँ कोई चीज़ ज़ाती हैसियत नहीं रखती। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, पानी, ज़मीन के तबकात, बारिश, नदी, चश्मे, दरिया, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आदमी की दस्तरस हो? साइंसी दरियाफ्त ने बिलाशुबा बड़ी तरक्की की है, लेकिन साइंस की कोई एक दरियाफ्त ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला की पैदा करदा वसाइल इस्तेमाल किए बगैर इजाद की गई हो। साइंस के ज़रिए बिजली दरियाफ्त हुई, लेकिन अगर बिजली पैदा करने के लिए पानी ना हो, टरबाइन और मैग्नेट ना हो, बिजली के तार के लिए धात ना हो, कुमकुमे या पंखे वसाइल ना हो, तो बिजली ज़ेर बहस नहीं आती। ये सब अल्लाह ताला की पैदा करदा वसाइल हैं। अल्लाह ताला ने महलूकात की ज़रूरियात महलूकात के पैदा करने से पहले मुहैया कर दी हैं और किसी से इनकी कीमत तलब नहीं करता। यही रब की तारीफ़ है। रब का मतलब है महलूकात की हयात के लिए ज़रूरी वसाइल पैदा करके महलूक को फ़राहम करना। हम, आप जो वसाइल इस्तेमाल करते हैं वो मेरी और आपकी मलकियत नहीं है। क्या बीवी या शौहर एक दूसरे की मलकियत हैं? अगर ऐसा होता है तो वो एक दूसरे को मरने से बचा क्यों नहीं लेते? अगर अल्लाह ताला बीवी को पैदा ही ना करे या शौहर पैदा ना हो या औलाद पैदा ना हो तो शादी ब्याह और नस्ल कशी का सिलसिला ख़त्म हो जाए। मलकियत का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के मालिक हैं और कोई आपकी मलकियत में ना तो तसर्रुफ़ कर सके ना वो चीज़ आपसे छीन सके। गैर जानबदार होकर गौर किया जाए तो यहाँ कोई चीज़ हमारी मलकियत नहीं है। जिस्म आपकी मलकियत नहीं, हयात आपकी मलकियत नहीं, ये छुपाई किसकी मलकियत है? खून और गलाजत के दरमियान से सफ़ेद शफाफ दूध कौन अलहदा करता है?
یہ زمین جس پر آپ گھر بناتے ہیں کس کی ملکیت ہے؟ چاند، سورج، آسمان، پانی آپ کی ملکیت ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا میں اور آپ خود اپنی ملکیت ہیں؟ اللہ ہی نے یہ سب چیزیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ ماں باپ مانگے بغیر آپ کو ملے، اولاد اللہ نے دی، جب اللہ چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ سانس کی آمد و رفت کس کی ملکیت ہے؟ کیا آپ کا سانس پر کچھ اختیار ہے؟ ذرا 3 یا 5 منٹ تک سانس روک کر رکھیے، دکھائیے جسم میں موجود اعضاء، دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے کس نے بنائے اور ان کے افعال اور کارکردگی پر کس کا اختیار ہے؟ مسلمان کے اندر اگر یہ یقین مستحکم ہو جائے کہ اس دنیا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی زندگی، بلکہ پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی میری ملکیت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو ہر مسلمان رسول اللہ کا جیتا جاگتا کردار بن جائے گا۔ ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہیں علوم الہی یا روحانی علوم حاصل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ یہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور ہمیں عارضی طور پر استعمال کے لیے دی گئی ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معصوم جیتے جاگتے کھلونے ہمیں اس لیے عطا کیے ہیں کہ ہم ان سے دل بہلائیں اور ان کی تعلیم و تربیت کر کے انہیں ایک اچھا انسان بنائیں، تو اولاد کی ساری پرورش اللہ کے لیے ہو جائے گی اور اس کا اجر ملے گا۔ بصورت دیگر اولاد اور مال کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ میں نے حضور کلندر بابا اولیاء رحم اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، پھر شادی اور اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ مال و اسباب، کاروبار اور گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر مال اور اولاد کے بارے میں آپ کا یقین بن جائے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جب ہم اولاد کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں تو اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ بیوی شوہر کو اپنی ملکیت تصور کرتی ہے، اس لیے شوہر بیوی کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ شوہر بیوی کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے تو بیوی اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ عالمین میں کوئی چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی ملکیت ہے تو وہ آپ سے چھن جاتی ہے۔ کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا، وہ مر کیوں جاتا ہے؟ امیر غریب کیوں ہو جاتا ہے؟ غریب امیر کیوں ہو جاتا ہے؟ بادشاہتیں ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ رب العالمین نے جو کچھ وسائل آپ کو مہیا کیے ہیں وہ عارضی طور پر استعمال کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہی بات رسول اللہ نے بھی فرمائی کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ایک مسافرخانہ ہے۔ مسافرخانے کا مطلب ہے یہاں عارضی طور پر قیام کیا جاتا ہے۔ فساد کی اصل جڑ ملکیت ہے، ہماری کوئی ملکیت نہیں، لیکن ہم ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ میرا گھر، میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ، میرا ٹکا، یہ سب فساد ہے۔ بربادی کا سب سے بڑا سبب ملکیت کا تصور ہے۔ یہ نہیں سمجھیے کہ ملکیت کا تصور ختم ہونے کے بعد آپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک باپ اپنے بچے کو سینے پر لٹاتا ہے تو وہ اپنے اندر بچے کی لہریں منتقل ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے اور ایک لطیف سا کرنٹ اسے مہمور کر دیتا ہے۔ ملکیت کا تصور ہو تب بھی وہ اپنے اندر کرنٹ محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے بچے کو اپنے سینے پر اللہ کی ملکیت سمجھتے ہوئے لٹاتا ہے تب بھی ایک محبت بھرا کرنٹ محسوس کرتا ہے، اور اس کا ایمان یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اولاد اللہ نے مجھے خوش رہنے کے لیے عطا کی ہے۔ خوشی تب بھی محسوس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا
کہ ماں باپ اللہ کی ملکیت کے تصور سے بچے کو پیار کریں گے تو سرور نہیں ملے گا، بلکہ زیادہ لذت اور خوشی محسوس ہوگی، اس لیے کہ اس خیال میں اللہ شریک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل اللہ کو، بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ بڑھاپے میں اولاد ہونے والی اولاد سے باپ کی محبت کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بیٹے کی محبت غالب آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ذبح کر دو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بیٹے کی ملکیت کا تصور ہوتا تو وہ ذبح نہ کرتے، لیکن انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نوازش کی کہ بچے کی جگہ دمبا قربان ہو گیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی ملکیت نہیں سمجھا۔ جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک لے لے، جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اس کا ہر کام خیر ہے، وہ قادر المطلق ہے، ہر شے پر جس طرح چاہے تصرف کرے۔ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ نے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی۔ سارے رشتہ دار اور اہل مکہ مخالف ہو گئے، آپ کا اور اہل خانہ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ بیمار ہوئی تو دوا کے بغیر ان کا انتقال ہوا۔ ظالموں نے دوا لانے کی اجازت بھی نہیں دی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ اگر امت مسلمہ میں پیغمبران اکرام اور رسول اللہ کا یہ طرز فکر متحرک ہو جائے کہ دنیا میں کوئی چیز ہماری ملک نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر چیز یہاں چھوڑ کر چلے جانا ہے، تو وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گی۔ ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہمیں کارخانے بنانے، فیکٹریاں چلانے اور کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی مخلوق متحرک رہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر کارخانے نہیں بنیں گے تو لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا۔ بہترین کوالٹی کا کپڑا فخر و مباحت کے لیے نہ پہنیں، بلکہ اس لیے پہنیں کہ اگر ہم اچھا اور عمدہ کپڑا نہیں پہنیں گے تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، مزدور بیکار ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے، اور کتنے ہی خاندان بھوکے مر جائیں گے۔ جب آپ کا لباس فخر و مباحت کی بجائے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا تو آپ یہ نیت کریں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو روزی ملے گی، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا۔ آپ گھر بنائیں، بلکہ اچھا گھر بنائیں، تو اس عمل میں سیمنٹ، لوہا، اینٹ، ریت اور بجلی استعمال ہوتی ہے۔ راج مزدور ترکھان کام کرتے ہیں، لکڑی کا کام ہوا ہے، ٹائلیں لگتی ہیں، بجلی کے کام سے مختلف شعبوں میں لاکھوں آدمی وابستہ ہیں، انہیں روزگار ملتا ہے۔ اگرچہ کاروبار حیات اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میرے دوستو، ساری بات طرز فکر کی ہے۔ اگر طرز فکر میں انبیاء کی طرز فکر شامل نہیں ہے تو پھر ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شادی آپ کو فراہم کرتی ہے۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جسے دو بندے ایک دوسرے کے جسموں جاتے ہیں، یقین کریں اس طرز عمل سے ساری شادیاں کامیاب ہو جائیں گی اور سعادت مند اولاد پیدا ہوگی۔ بیوی اگر یہ سوچ لے کہ میرا شوہر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جیسا بھی ہے، کالا ہے، گورا ہے، خوبصورت ہے، کم صورت ہے، تو گھر جنت نہ بن جائے۔ یہی بات شوہر بیوی کے لیے سوچ لیں کہ بیوی کو اللہ نے بنا سنوار کر مجھے نعمت عطا کی ہے، تو پورا معاشرہ پیار و محبت کے روپ میں ڈھل جائے اور ہر طرف سکون ہی سکون ہو جائے گا۔ یاد رکھیے،
جس کا تصور ہوتا ہے وہاں اقتدار زیر بحث آتا ہے۔ اقتدار میں ہمیشہ آدمی اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ بیوی شوہر پر اقتدار جما کر اپنی بات منوانا چاہتی ہے۔ شوہر بیوی سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ بچے والدین سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور والدین بچوں سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح گھر اور پورے ماحول میں اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی ہے اور معطر ہو جاتا ہے۔ اگر اقتدار کی خواہش سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا تصور اپنا لیا جائے تو ہر بات، ہر معاملہ اور ہر انسان سنور جائے گا۔ ہر انسان کے اندر انبیاء کرام کی طرز فکر منتقل ہو جائے گی۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ رب کی تشریح یہ ہے کہ ایسی ہستی جو عالمین کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل پیدا کرتی ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ ان وسائل کی تقسیم ایثار، محبت اور رحمت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یوم جزا کا مالک۔ ان وسائل کی تقسیم میں عدل و انصاف اور توازن برقرار رہتا ہے۔ ربوبیت پر غور کیا جائے تو وسائل کی پیدائش سامنے آتی ہے، کیونکہ انسان اور زمین کے اوپر موجود تمام مخلوقات وسائل کی محتاج ہیں۔ اگر مخلوق کے لیے وسائل مہیا نہ کیے جائیں تو مخلوق کی زندگی موت میں تبدیل ہو جائے۔ وسائل سے مراد زمین، پانی، آسمان، بارش، ہوا، دھوپ، پھل، اناج، فضا، مختلف گیسز، معدنیات، جمادات، نباتات ہیں۔ آکسیجن یا ہوا کے بغیر نہ تو زندگی کا تصور قائم ہوتا ہے، نہ ہی زندگی قائم رہ سکتی ہے۔ بے شک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے عالمین کے لیے وسائل پیدا کیے اور صفت رحمت کے ساتھ ان وسائل کو عدل و توازن کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے۔ نوع انسانی اور زمین پر آباد تمام مخلوقات ان وسائل سے فیض یاب ہوتی ہے۔ ان وسائل کے بغیر زندگی کا تصور قائم نہیں ہوتا۔ انسان زندگی کی بقا اور تقاضوں کی تکمیل کے لیے جو وسائل ہمیں میسر ہیں، ان وسائل کی خاص تقسیم ہے۔ مثلا ہم ہوا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہوا میں توازن نہ رہے اور ہوا کے طوفان آ جائے تو ہماری زندگی تہس نہس ہو جائے گی۔ ہوا میں اگر آکسیجن کی مقدار کم و بیش ہو جائے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ اسی طرح اگر پانی کی تقسیم میں توازن برقرار نہ رہے تو پانی کا طوفان آ جائے گا۔ سیلاب میں انسان کی زندگی قائم نہیں رہتی، بلکہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ وسائل کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں توازن ہو تاکہ زندگی تباہ و برباد نہ ہو، اور وسائل مخلوق کے لیے راحت و عافیت کا باعث بنے۔ مخلوق کو آرام و آسائش مہیا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان وسائل کو رحمت کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ ہر مخلوق وسائل کی محتاج ہے، صرف اللہ وسائل کی احتیاج سے ماورا ہے۔ رب العالمین نے جب کائنات بنائی اور اس کائنات کے لیے وسائل پیدا کیے تو پھر رب کائنات نے یہ چاہا کہ وسائل کی تقسیم کرنے والی ہستی مخلوق میں سے منتخب کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ انہیں گھر کی ضرورت ہے، نہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ ان کی کوئی ماں ہے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین کی صفت بیان فرمائی ہے، جو عالمین کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے۔ عالمین وسائل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ وسائل کی احتیاج تغیر کی نشانی ہے۔ اگر وسائل کی احتیاج ختم ہو جائے تو تغیر بھی ختم ہو جائے اور کائنات ختم ہو جائے۔ وسائل کی تقسیم میں یہ بات بنیاد ہے کہ وسائل کی تقسیم وہ کرے جو وسائل کی احتیاج سے آشنائی رکھتا ہو اور جو وسائل کی ضرورت اور حصول اور استعمال کی صفات رکھتا ہو۔ وسائل کی تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی پیدا فرمائی ہے جس کے اندر
वसाइल की हाजत रख दी है और जिसके अंदर तकाज़े पैदा कर दिए हैं कि वो वसाइल को इस्तेमाल भी करे। अल्लाह ताला ने वसाइल तकसीम करने वाली इस हस्ती के लिए फरमाया, वमा अरसलनका इल्ला रहमतुल आलमीन। अल्लाह ने अपने नूर से कायनात के नक्शो निगार बनाए, ज़रूरियात और एहतियाज पैदा की और वसाइल पैदा फरमाए। इन वसाइल की तकसीम के लिए आपको रहमतुल आलमीन बनाया और अपने महबूब बंदे के अंदर वसाइल की एहतियाज रखी, क्योंकि अल्लाह ताला हाल के अकबर किसी किस्म की एहतियाज नहीं रखते। अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ताला एहतियाज से मावरा है। अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला रहीम और करीम है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को रहमत के साथ बनाया। उसने महलूक को प्यार, मोहब्बत और चाहत के साथ तहलीक किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको आलमीन के लिए सरापा बनाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वसाइल तकसीम फरमाई। इस तरह अल्लाह ताला ने निज़ाम कायनात में रसूलुल्लाह को अपने और महलूक के दरमियान वास्ता बनाया। रसूलुल्लाह हातमुन नबीयीन हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुसलमान खुश नसीब हैं कि मुसलमानों को जो दर मिला है वो अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ी हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। इस निस्बत से कोई बंदा रब तो नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन है, लिहाजा इस निस्बत से जब मुसलमान रसूलुल्लाह पर ईमान ले आता है और कलमा पढ़कर अपनी निस्बत रसूलुल्लाह से कायम कर लेता है तो मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत रहमत मुंतकिल हो जाती है। हर मुसलमान चूँकि रसूलुल्लाह से एक रूहानी, कल्बी और ज़ाहरी रिश्ता रखता है, इसलिए उसके अंदर ये सिफ़ात मुंतकिल हो जाती हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह आलमीन के लिए रहमत है, इसी तरह हर मुसलमान को पूरी नौ इंसानी के लिए रहमत का एक चलता फिरता किरदार होना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुसलमान को काफिर के लिए भी रहमत बनाया है ताकि वो काफिरों के साथ अहला के हुस्ना से पेश आए और काफिर मुसलमानों के अहला के हुस्ना और किरदार देखकर ईमान कबूल करें। जबकि सूरत हाल ये है कि आज मुसलमान खुद मुसलमानों के लिए ज़हमत बन गया है। मकामी फ़िक्र है कि क्या रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन ने तफरका की इजाज़त दी है? आलमीन से क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने अपने लिए रब्बुल आलमीन और रसूलुल्लाह के लिए रहमतुल आलमीन फरमाया है। अल्लाह ताला ने आपके लिए रहमतुल आलमीन नहीं फरमाया। क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत काफिरों के लिए रहमत नहीं है? अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमतुल मुस्लिमीन नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह की तालीमात ये हैं कि काफिर को काफिर ना कहो। अल्लाह ताला ने काफिर वगैरह मुस्लिम के हकूक़ मुतय्यन फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर और गैर मुस्लिम के हकूक़ मुतय्यन फरमाए हैं। ये सवाल कि अगर रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, तो फिर मुसलमान और गैर मुस्लिम में और इस्लाम और कुफ्र में क्या फ़र्क हुआ? फ़र्क ये है कि जब बंदा मुसलमान हो जाता है तो उसे रहमतुल आलमीन की सिफ़त रहमत मुंतकिल हो जाती है और काफिर को ये सिफ़त मुंतकिल नहीं होती। मुसलमान अगर अपने मुसलमान भाइयों के लिए रहमत नहीं है तो इसे सिवाय महरूमी और बदनसीबी के क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा के मुताले से ये बुनियादी बात समझ में आती है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। आपके मानने वालों को हजूर की निस्बत रहमत मुंतकिल हो जाती है। जब इंसान के अंदर रहमत होती है तो उसके अंदर अहला के हुस्ना पैदा हो जाते हैं, गुस्सा ख़त्म हो जाता है, नफ़रत से पाक हो जाता है, हसद, कीना, बुग़्ज़ और गुरूर और तकब्बुर की जगह मोहब्बत पैदा हो जाती है।
یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں اور یہی آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس اسوہ حسنہ کی بنیاد اللہ کی قربت اور نسبت ہے۔ رسول اللہ ہمیشہ اللہ کی معرفت سوچتے ہیں۔ ہر چیز سے پہلے ذہن میں اللہ تعالیٰ آتا ہے، پھر شے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، اور میرا خیال ہے کہ ایسا مشکل کام نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں۔ امت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی کی طرز فکر کی، کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز فکر کی حامل ہوتی ہے۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر رحمت ہے یا غصہ ہے۔ محاسبہ کرنے کے بعد نظر آتا ہے کہ مسلمان میں غصہ، نفرت اور تکبر تو بہت آ گیا ہے، لیکن رحمت کہیں نظر نہیں آتی، اور مسلمانوں کے اندر 5% بھی ایسی خوبیاں نہیں ملتی جنہیں رسول اللہ کی نسبت دی جا سکے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے، اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان 1% بھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غصہ کرنے والے افراد کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ لوگ غصہ کرتے ہیں جو لوگ غصہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی پہلوان کو کشتی میں گرا کر قتل کرنا چاہا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی اسے قتل کرنے کی بجائے چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے۔ یہودی نے کہا کہ اب تو آپ کو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تجھ سے اپنے لیے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا تھا۔ جیسے ہی تو نے مجھ پر تھوکا مجھے غصہ آ گیا۔ اب میں تجھے ہلاک کرتا ہوں تو اس میں میری ذاتی غرض شامل ہوگی، لہٰذا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ غصہ، نفرت اور کبر سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ کی عملی زندگی اسی سے عبارت ہے۔ آپ نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا، بلکہ سب کو معاف فرمایا ہے۔ اپنے خاندان کے جھگڑے، قرضے، حتیٰ کہ قتل تک معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بیوی اور یزید کی والدہ ہندہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر ان کا کلیجہ چبایا اور لاش کی بے حرمتی کی، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئی تو آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا عملی مظاہرہ ہمارے سامنے ہے۔ رسول پاک سراپا رحمت تھے۔ ہمیں بھی حضور پاک کی فکر پر، ان کی طرز فکر پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائیوں، بچوں اور خاندان کے لیے رحمت بنا کر رہنا چاہیے۔ جب ہم رحمت بن کر جئیں گے تو ہماری مشکلات، تمام پریشانیاں اور بے سکونی کی کیفیات ختم ہو جائیں گی۔ عید میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفرقہ یا وحدت۔ عید میلاد کے دن مرکزی مراقبہ حال میں نماز فجر اور مراقبہ کے بعد یہ محسوس ہوا کہ انوارات اور روشنیوں کی پرمسرت لہریں روح کے اندر سرایت کر رہی ہیں، اور ایک انجانی سی خوشی سے روح معمور ہے۔ جسم کا رواں رواں اس کیف اور سرور کو محسوس کر رہا تھا۔ وہاں موجود دیگر افراد نے بھی خوشی کی اس کیفیت کو محسوس کیا۔ تفکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ذہن میں انسپائر ہوتی ہے کہ اصل عید تو عید میلاد النبی ہے، کیونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو رسول پاک کی اس دنیا میں ولادت باسعادت کے بعد شروع ہوئیں۔ ارض و سماوات، مخلوق اور امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ کی ولادت اصل عید ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ رسول اللہ کی ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے تابع ہے۔ عید میلاد رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہونے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نامعلوم کب سے تحلیق کر کے چھپا رکھا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو عالم ناسوت میں بھیجا،
یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور مقام شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا اور اس نور سے ساری کائنات بنائی۔ یہ تمام کائنات، اس کے اندر حرکت اور زندگی رسول پاک کے نور کے تابع ہے۔ غور فرمائیں کہ کائنات میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ عرش، کرسی، سماوات، ارض، فرشتے، انبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کے نور سے تخلیق ہوا۔ تو رسول اللہ کی ولادت باسعادت سے بڑھ کر اور کون سی عید ہو سکتی ہے؟ اور اس خوشی کو محسوس کرنا بڑی سعادت ہے اور ان افراد کے لیے خوش نصیبی کا اشارہ ہے جو رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں اور ان کے پیروکار ہیں۔ یہ دن ہر سال آتا ہے۔ 1400 سال سے لوگ اس روز جمع ہوتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، مقالہ جات پڑھے جاتے ہیں اور سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود، اس سب اہتمام کے برعکس، جب امت مسلمہ کی زندگی اور اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ 1400 سال سے رسول اللہ کے اس حکم کو دہرایا جا رہا ہے اور آپ کے اس مشن کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل مفقود ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔